brought to you by DDK Kebab and Grill. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मैं शायर और ख्वाब में मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट बासित जलीली। नाजरीन, हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में अदबी प्रोग्राम में उन शोरा से कराते हैं जिन्हें उर्दू अदब में जिनका एक बहुत मकाम है, जिन्होंने अपनी खुदादा सलाहियतों से अपनी मेहनत से एक मकाम पैदा किया। हमारे दरमियान एक ऐसे ही शायरात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है। एक किताब के मुसन्निफ हैं जो आजकल ह्यूस्टन आए हुए हैं एक मुशायरे के सिलसिले में, जो कि मुनक्किद हुआ ज़ेर एहतमाम अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन के। और जनाब एलुमनाई के जो रूह रवां हैं जनाब परवेज़ जाफरी साहब, उनकी मेहरबानी से मुझे ये मौका मिला कि मैं जो शोरा वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊं। इसी सिलसिले में आज हमारे दरमियान जनाब राजेश रेड्डी साहब मौजूद हैं। मैंने इनका कलाम सुना, बहुत खूबसूरत कहते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश रेड्डी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आवर शो। शुक्रिया बासित भाई, शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, मैं बहुत ममनून हूँ। मैं, मेरे और जो हमारे मुंतज़मीन हैं TV1 के, हम सब जो हैं आप। नहीं, मैंने भी इस TV1 का नाम बहुत सुना है और आप बहुत इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि शोरा और सामीन के बीच एक रिश्ता कायम रहे। जी जी, और वहाँ तक आप पहुँचाएं, ये बहुत अच्छा काम है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपके चैनल को। बहुत 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 शुक्रिया। बाकायदा आगाज़ करते हैं इंटरव्यू का, तो मैं एक रिवायती सवाल है, वो ये कि शायरी का आगाज़ कैसे आपने किया? शायरी का आगाज़ तो दरअसल कॉलेज के ज़माने से ही हो गया था। मैं पहले गीत वगैरह लिखता था। अच्छा। और उसके बाद मतलब पढ़ना लिखना और ये मुशायरे सुनना, ये सब सिलसिला तो था ही, शौक़ था। लेकिन जब गज़ल की तरफ और सुनते सुनते फिर पढ़ते पढ़ते गज़ल की तरफ रुझान हुआ और गज़ल कहने लगा, लोगों को ठीक लगने लगी, तो फिर गज़ल शौक़ नहीं एक जुनून बन गई। अच्छा। और फिर ये हुआ कि गज़ल की तरफ मैं गया और गज़ल ने मुझे अपना लिया और अब यह है कि गज़ल ही सब कुछ है मेरे लिए। तो आप जब आपने शायरी का आगाज़ किया तो किसी शायर से आप मुतासिर हुए होके लिखी आपने? किसी का ख़ास कोई कलाम पढ़ के? होता है कभी कभी ऐसा भी। जी जी। तो कोई ऐसा था? ये वो ज़माना था जब मुशायरे पर और के स्टेज पर और अदब में भी बहुत अच्छे और बड़े शायर छाए हुए थे। अच्छा। जिसमें बशीर बद्र साहब, निदा फाजली, शहरयार, ये सब लोग, उनसे भी सीनियर के जो अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आजमी साहब, इन सबको सुनने बड़े नाम बाद में इनके साथ पढ़ने का भी मौका मिला। उनके साथ स्टेज पर बैठकर और उन्होंने हौसला अफजाई भी की, पसंद किया। और जहाँ तक उस्ताद की बात है या जिनको जो इंस्पिरेशन वाली बात है, ये सब सीनियर शोरा पसंद आए। कहीं ना कहीं आप सुनते हैं और सीखते भी हैं। लेकिन अगर इंस्पिरेशन वाली बात है और उस्ताद वाली बात है तो मैं गालिब को अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया है। यही वजह है कि आप जो है गज़ल की तरफ ज़्यादा माहिर हैं। जी जी जी। आप गज़ल ही लिखते हैं। तो नज़्म आपने क्यों नहीं लिखी आखिर? कोई वजह इसकी खास? या जैसा आपने कल देखा भी होगा, मैं कहीं अंदर से मेरे घर में भी, मतलब हमारे घर में सब म्यूजिक वाले लोग हैं। अच्छा। हमारे वालिद साहब, हमारे बड़े भाई साहब, तो लिखने पढ़ने वालों में मैं हूँ अकेला। अच्छा। जो शायरी की तरफ आया। और हमारी रगों में या हमारी फैमिली में म्यूजिक है, मौसीकी है। तो एक जो मौसीकी जो अंदर है तो लिरिकल पोइट्री करवाती है। जी जी, है ना। तो चाहे वो गीत हो चाहे गज़ल हो, तो इसलिए शायद नज़्म की तरफ रुझान नहीं हुआ। और वो जिस पोइट्री को आप लिरिकल पोइट्री कहते हैं, जिसमें ये भी गज़ल है, जिसमें रिदम ज़्यादा हो और जिसको गाया भी जा सके, कई तरन्नुम से पढ़ा जा सके। जी। तो और फिर यूं है कि जो ख़ानदान में म्यूजिक रहा, तो मैंने सिर्फ अपनी गज़लें नहीं, अच्छा, मिर्ज़ा गालिब की गज़लें और शोरा की गज़लें भी कंपोज की। गालिब का जो कलाम है उसका तो CD भी रिलीज हुआ, जिसको तलत अजीज ने गाया, रूप कुमार राठौड़ ने गाया और वीनस कैसेट कंपनी ने उसको रिलीज किया। तो एज ए कंपोजर भी मेरा थोड़ा बहुत काम है। वहाँ के TV सीरियल्स में मैंने टाइटल सॉन्ग लिख के कंपोज किए। अच्छा, तो ये सब चाहिए। तो आपका
بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے اس لحاظ سے، موسیقیت کے لحاظ سے کہ آپ کی فیملی کے اندر ہے. اس بات کا مجھے اندازہ خود بھی ہوا کہ جو کل میں نے آپ کا مشاعرہ سنا اور آپ کا جو ترنم تھا وہ واقعی دل کو لبھانے والا تھا. بہت اچھا ترنم. آپ ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی اٹھتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ وہ ہم آپ سے سنیں. یہ شاعری کیا ہے؟ آپ اسے کس طرح سمجھتے ہیں؟ کہ یہ بہت آسان اور بہت مشکل سوال ہے. جی مطلب یہ کہنا کہ آرٹ کیا ہے، فن کیا ہے، یا شاعری کیا ہے، یہ کہیں کچھ ہے جو اترتا ہے. اچھا. یہ جو باقی جو اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ردیف، قافیہ، میٹر، بحر، یہ سب جو ہے یہ آدمی سیکھ سکتا ہے اور کرتا ہے. وہ اس کو وہ کام کرنا ہی ہے. اچھا. کوئی بھی آپ فیلڈ میں آپ جائیں، کرکٹ میں جائیں یا کسی، تو آپ کو ریاض کرنا ہے، سیکھنا ہے، بیسکس تو آپ کو لینی ہوں گی، جاننا ہی ہوگا. لیکن جو اس بیسک کو آرٹ بناتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر سے آتا ہے. تو وہ جی گاڈ گیون ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ودیت ہے. مجھے کوئی اس بارے میں کوئی بھرم نہیں ہے کہ یہ جو شعر کہیں یہ میں نے کہے ہیں اور یہ جو داد مل رہی مجھے مل رہی ہے، یہ نہیں ہے. میرا کام اس کو ٹیکنیکلی سمجھنا، سیکھنا، اور وہ جاری ہے. لیکن کوئی کہیں کچھ اور ہے، کوئی ہے جو کام کروا رہا ہے، جس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے اور میں وہ کر رہا ہوں. چلیے، آپ نے ذکر کیا شاعری کا، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین بھی کیا. تو میں چاہوں گا کہ کچھ اپنی شاعری ہمیں سنائیے تاکہ ہمارے ناظرین بہت مشتاق ہیں اس بات کے. اچھا، یہ جو پہلے سوال کو میں تھوڑا اور بات کروں کہ آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے جو جواب دیا فن کا یا کسی بھی ٹیلنٹ کے بارے میں ہے جو لاگو ہوتا ہے، کہ وہ بیسک ٹیلنٹ کہیں سے آتا ہے اور باقی آپ اس کو ریاض سے اپنے وہ کرتے ہیں. لیکن شاعری کا سوال یہ ہے کہ اور فن میں شاید زندگی اس طرح سے انوالو نہ ہو. کرکٹ میں زندگی اس طرح سے انوالو، آپ بیٹ ہے، بال ہے، فیلڈرز ہیں، چوکے چھکے آپ مار رہے ہیں، ستار آپ بجا رہے ہیں، شہنائی آپ بجا رہے ہیں، یا کوئی اور فن یا ڈانس. لیکن زندگی، خیال، تھاٹ، امیجنیشن، یہ سب شاعری میں جو ادب میں ہے. ادب کا کام اور ادب کا جو رول ہے وہ کہیں آگے ہے، وہ کہیں آگے، جس میں آپ انسان کے صرف دل ہی کو نہیں، باقی چیزیں جو ہے موسیقی کی جو باقی جو فیلڈ ہیں وہ آپ کے دل کو چھوتے ہیں، وہ آپ کو روحانی سکون بھی پہنچاتے ہیں. لیکن شاعری ایک ایسی یا ادب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو آپ کے خیالوں میں جھنکار پیدا کرتی ہے کہ ہم زندگی کیا ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا، اس پر ستار نہیں کام کر سکتی، وہ اس پر وائلن کام نہیں کر سکتی. اس پر شاعری لفظ کام کرے گا جو کہے گا کہ یہ کیا دنیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے، اس کو فن بنا کے. تو یہ شاعری کا رول جو ہے اور اس کی ذمہ داری بھی. جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ انسانوں کی ذہنی نشو و نما میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل. اور قوموں کی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے. بالکل. جی. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان میں شاعری ہو رہی ہے، جی، لیکن اگر اخلاقی طور پہ اور بہت سارے ہم اینگل سے دیکھیں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے پرابلمز ہیں. جی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے شاعری نے وہ رول ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا؟ مسجد بھائی، بہت اچھا سوال ہے. اور یہ سوال ایسا ہے کہ میں بھی خود بھی اس سے بار بار پریشان ہوتا ہوں، اور کہ آخر کیا ہے کہ اس زمانے میں ایک سے ایک بڑے تھنکر ہوئے، جی، جنہوں نے دنیا کو صوفی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں محبت بانٹی، محبت کا پیغام دیا، لیکن اس کے بعد بھی نفرتیں پھیل رہی ہیں. تو ایسا نہیں کہ صوفیوں نے اپنا کام نہیں کیا، صوفیوں کے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی، یا کبیر کے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی، یا رحیم کے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی. یہ پوئٹس اپنا کام کر گئے اور وہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. لیکن نفرتیں یا انسان کا جو ذہن ہے، انسان کی جو کمزوریاں ہیں وہ حاوی ہیں. اور ملک کے خاص طور ہندوستان، پاکستان کا ہے، اور باقی دنیا میں بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو ادب اپنا کام کرتا ہے، ہر عہد میں اس نے کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اپنا رول کم ادا کیا. تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ آخر کہاں بھول ہوئی ہم سے؟ کہاں انسان سے بھول ہو گئی ہے کہ وہ انسان کی بھول یہ ہے کہ انسان کی ہے کہ وہ انسانیت کی حد تک پہنچنے سے پہلے وہ گر چکا ہے. انسان بہت کم لوگ ہیں جو غالب نے بھی کہا ہے. جی ہاں، کہ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو ہم سب آدمی ہیں، انسان کہاں ہے؟ اور یہ جو انسان بنانے والی جو شاعری ہے، انسان بنانے والی جو پیغام ہے،
یہ پہنچ نہیں رہے لوگ صرف پڑھ لیتے ہیں اور داد دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس کو سمجھنا تو پھر ذہنی جو سوچ ہے اس کو کیسے شاعر بدلے گا؟ دیکھیے نا، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ دلوں کو اور ذہنوں کو بدلنے کا ایک صلاحیت رکھتی ہے. جی. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہے ایکچولی. یہ سوال مجھے بھی پریشان کر رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اتنا سب جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا جواب یہی ہے کہ انسان اس سطح پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور جو دوسری طاقتیں ہیں جی جو انسان کی نچلے استر پر لے جانے والی، جو نچلے لیول پہ لے جانے والی وہ زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا یا کہنا، وہ حاوی ہے. اچھا، آپ کی میں نے کچھ غزلیں سنی، ماشاء اللہ نے بہت اچھا لکھا. اور تو کچھ ایسی کوئی غزل جو کہ اسی کے مناسبت سے ہو، کوئی ایسا پیغام آپ کا آپ کی غزل میں ہو، اگر ہو تو ارشاد فرمائیے. جی، آج کے حالات پہ، خاص طور سے ہندوستان کے حالات پر اور پاکستان اور جن مدوں پر ہم لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں، میں مطلب ہے کہ گیتا ہوں، قرآن ہوں میں، گیتا ہوں، قرآن ہوں میں، مجھ کو پڑھ انسان گیتا ہوں، قرآن ہوں میں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں میں، گیتا ہوں، قرآن ہوں میں. شعر ہے جی ارشاد. زندہ ہوں سچ بول کے بھی، واہ، زندہ ہوں سچ بول کے بھی، سچ بول کے بھی، دیکھ کے خود حیران ہوں میں، دیکھ کے خود حیران ہوں میں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں میں، گیتا ہوں، قرآن ہوں میں. شعر جی. اتنی مشکل دنیا میں، اتنی مشکل دنیا میں، کیوں اتنا آسان ہوں میں، کیوں اتنا آسان ہوں میں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں میں، گیتا ہوں، قرآن ہوں میں. اور ایک خاص ہے جی. چہروں کے ایک جنگل میں، چہروں کے ایک جنگل میں، کھوئی ہوئی پہچان میں، کھوئی ہوئی پہچان ہوں میں، مجھ کو پڑھ انسان ہوں میں، گیتا ہوں، قرآن ہوں میں. تو جو آپ کا سوال تھا جی کہ گیتا اور قرآن ہم پڑھتے تو ہیں جی، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، اور جو انسان ہے اس کو اس کی بے قدری ہو رہی. نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی آپ کی یہ جو دعا ہے آپ نے کی ہے جی اس کو قبول کرے گا. شکریہ. کیونکہ اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی. تو بریک لیتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. آپ سن رہے ہیں ہمارے بہت اچھے شاعر جو انڈیا سے تشریف لائے ہیں، جناب راجیش ریڈی صاحب. ان کا کلام بہت خوبصورت ہے. کہیں نہیں جائیے گا، مجھے یقین آپ جائیں گے بھی نہیں. تو آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Brought to you by DDK Kebab and Grill. ویلکم بیک ناظرین. چلیے، جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا وہیں سے ہم پھر جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ راجیش ریڈی صاحب جو ہے موجود ہیں. تو ریڈی صاحب یہ بتائیے گا جی کہ آپ کئی دفعہ آپ کا آنا ہوا، امریکہ آئے، یورپ گئے، آپ نے بہت جگہ پڑھا، آپ ویل نون ایک پوئٹ ہیں ہمارے اردو ادب کے.
کیسے دیکھتے ہیں آپ اردو ادب کا مستقبل یورپ میں، امریکہ اور کینیڈا میں؟ یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. مجید بھائی، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان سب ممالک میں سفر کرنے کا موقع ملا، اور بہت اچھے سننے والے، بہت اچھے پڑھنے والے آڈینس مجھے ملی. اور یہ سب میرا اپنا یہ ماننا ہے، خاص طور سے اردو زبان کے بارے میں، جی. جو سب جگہ کا مسئلہ شاید پاکستان میں نہ ہو لیکن ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کے باہر جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ واحد زبان ہے دنیا کی. اچھا. اردو واحد زبان ہے دنیا کی جو پڑھی کم جا رہی ہے، سنی اور سراہی اور سمجھی جا رہی ہے. واہ. اس کی اسکرپٹ لوگ، ایسے لوگ جس کے دیوانے ہیں جو ہندوستان میں بات کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی جو لوگ اسکرپٹ نہیں جانتے، لکھ پڑھ نہیں سکتے، لیکن جو اس کو انجوائے کرتے ہیں، جو اس کو سننا چاہتے ہیں، تو یہ شاید ہی کوئی دنیا کی دوسری زبان ایسی ہو جو اتنی پاپولر ہو، اتنی سنی اور سرائی جاتی ہو، لیکن پڑھی کم جاتی ہو. کچھ اپنی کوئی غزل سنائیے. جی جی. ایک مطلب ہماری آج کی زندگی سے جڑا ہوا. جی. ہم سب لوگ ایسی شاید زندگی جی رہے ہیں کہ کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، کیا کسی دن خوبصورت مصرع ہے. جی واہ. زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا. اور ایک ہر انسان کے کئی کئی پہلو ہوتے ہیں، کہیں باپ ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں مالک ہے، کہیں نوکر. اور یہ شعر میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، واہ. میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، واہ واہ. کسی کی زندگی میں میرا حصہ واہ کیوں نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن، کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا. کسی دن زندگانی میں کرشمہ کیوں نہیں ہوتا، میں ہر دن جاگ تو جاتا ہوں، زندہ کیوں نہیں ہوتا. اور ایک مطلب اور ایک دو شعر آج کی زندگی، جی. آج کے ماحول، آج کی دنیا کے حوالے سے، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں جو آئے دن مار کاٹ مچی ہوئی ہے، جی جی. بم دھماکے ہوں، گولی باری ہو، اور ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اتنے مرے، اتنے گھائل. جی جی. ہم سوچ نہیں پاتے کہ جو باقی بچ گئے ہیں گھر میں، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کا کیا حال ہے. اور یہ میں نے شعر میں باندھنے کی کوشش کی کہ یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا. یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا. ایک آدمی مرتا ہے. واہ. یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا، واہ. لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا. واہ واہ واہ. یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا، لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا. اور ایک الگ سا شعر، جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص. واہ. جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص، سکھ ایسے میرے در پہ رکا اور گزر گیا. واہ واہ واہ. جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص، سکھ ایسے میرے در پہ رکا اور گزر گیا. اور یہ شعر ہیومن سائیکالوجی آپ اور ہم سب جی رہے ہیں کہ جی. میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا. واہ. میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا، الزام اب کی بار بھی قسمت کے سر گیا. واہ واہ. میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا، الزام اب کی بار بھی قسمت کے سر گیا. یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا، لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا. واہ واہ. شکریہ. ترنم سے پیش کروں؟ جی جی جی. ارشاد ارشاد. جانے کتنی اڑان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے، اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی. واہ واہ. باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے، جانے کتنی اڑان باقی ہے. اور شعر، جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین. واہ واہ واہ. جتنی بٹنی تھی واہ واہ. بٹ چکی یہ زمین، واہ. اب تو بس
آسمان باقی. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت. باقی ہے اب تو بس آسمان باقی ہے, جانے کتنی اڑان. اور اسی سلسلے کا شعر دیکھیں, ٹی وی پر ہم روز دنیا دیکھتے ہیں, اور یہ شعر, اب وہ دنیا عجیب لگتی ہے, واہ واہ, اب وہ دنیا عجیب دنیا عجیب لگتی ہے, جس میں امن و امان باقی ہے. باقی ہے, جس میں امن و امان باقی ہے, جانے کتنی اڑان. اور زندگی کا سلسلہ, امتحان سے گزر کے کیا دیکھا, امتحان سے گزر کے کیا دیکھا, ایک نیا امتحان. واہ 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 واہ. شکریہ, باقی ہے ایک نیا امتحان باقی ہے. اور اس غزل کا آخری شعر, خاص شعر, جی. سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے, سر قلم ہوں گے کل یہاں ان کے, جن کے منہ میں زبان باقی ہے, جانے کتنی اڑان باقی ہے, اس پرندے میں جان باقی. شکریہ. غزل نے اپنا سفر کیسے طے کیا, جو جدید غزل کی طرف آئی, اس پہ کچھ آپ فرمائیے گا. جی, میں غزل کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور روایت سے لے کر آج تک کا جو سفر ہے, ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو فرق پڑا ہے, اور جو جدید غزل یا آج کی غزل جسے کہیں گے, وہ کنٹینٹ کے لیول پر بدلی ہے. اچھا. فارم تو لگ بھگ تقریباً وہی رہتا ہے, ردیف, قافیہ, میٹر اور سب کچھ, لیکن کرافٹ کے لیول پر بھی کافی کچھ کام ہو رہا ہے, اور بدل رہی ہیں چیزیں, نئی نئی ردیفیں لائی جا رہی ہیں. کیونکہ زیادہ عشق شاعری ہوتی تھی غزل میں پہلے, تو یہی ہے نا, ٹریڈیشنل لب و رخسار کی بات, اور وہ اور یا فلاسفیکل باتیں جی ہے نا, زندگی اور موت اور یہ سب ہوتا ہی ہے. جی جی. لیکن غزل کے مصروں میں زندگی دھڑکے, وہ جدید غزل وہ آج کی جو ہے, آپ اپنے مسائل کو بھی لے آئے ہیں, مسائل کو اپنے آس پاس کو لے آئے ہیں, اپنی دنیا کو لے آئے ہیں, ہم جو زندگی روز جی رہے ہیں اس کو لے آئے ہیں. یہ سب جو شاعر دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے, جو جی رہا ہے, احساسات ہیں اس کے, اس کی ترجمانی وہ اپنی غزل میں کر رہا ہے. تو غزل کی مصروں میں زندگی دھڑک رہی ہے. جی جی. تو یہی آج کی غزل کی خوبی ہے. میں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ میں آپ سے کچھ تھوڑی سی اور آپ کی شاعری سنوں, جو بھی وقت ہمیں مل رہا ہے. ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت کلام ہمیں دوبارہ سننے کو ملے, تو آپ ارشاد. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. واہ. یہ غزل پنکج داس صاحب نے گائی. اچھا. اور البم میں بھی ہے. میں ایک سیکنڈ لوں گا ناظرین, میں آپ کو بتلانا بھول گیا کہ راجیش صاحب کی بے شمار غزلیں جو ہیں, جو پرومیننٹ قسم کے سنگرز ہیں, انہوں نے گائی ہیں. اس کے اندر یہ خود بھی بتائیں گے آپ کو, تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی ارشاد. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے. یہاں ہر شخص, اور
اور ایک خاص شعر. جی ارشاد. میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ. واہ. میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ. بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. واہ واہ واہ. ڈرتا ہے. شکریہ. میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ. بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. یہاں ہر شخص. اور خاص شعر غزل کا شعر سنا رہا ہوں. یہاں ہر شخص عجب یہ زندگی کی قید ہے. دنیا کا ہر انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے. دنیا کا ہر انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے سے ڈرتا ہے. رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ راجیش بھائی. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں مجھے آپ کی شاعری سن کر بہت لطف آیا. ناظرین بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت شاعری, بہت مزہ آیا. مجھے یقین ہے آپ کو بھی آیا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پھر ملیں گے آپ سے, پھر ملاقات کرتے ہیں کسی اسی طرح کے راجیش ریڈی کے ساتھ. شکریہ. brought to you by DDK Kebab and Grill.